बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरत मलिक। नाज़रीन, बेंच और बार दो बड़े मुकद्दस इदारे हैं और दोनों इदारे मिलकर मुल्क में इंसाफ की फराहमी के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बेंच और बार के माबैन इख्तलाफ पैदा होता है और इख्तलाफ भी इस हद तक बढ़ता है कि वकला जाके जजेस का घेराव भी कर लेते हैं और जजेस की कुर्सियों के इर्द गिर्द इकट्ठे होकर नारेबाजी भी करते हैं। इसलिए बाद जजेस ये एतराज़ करते हैं कि खासतौर पर अगर हम निचली बार्स का जिक्र करें, जहां पे बार एसोसिएशन या वकला जजेस के खिलाफ जब एहतजाज करते हैं तो उन इखलाकी हदूद को भी पामाल कर जाते हैं जो तवक्को नहीं की जाती कि वकला इस किस्म का काम कर सकते हैं। बाद लोग ये समझते हैं कि जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली की तहरीक चली तो उसके बाद से कुछ ऐसे वाकयात रूनुमा हुए जिसके नतीजे में बेंच और बार के माबैन एक तजाद और एक इख्तलाफ बढ़ता चला गया और उसके नतीजे में बाज़ जजेस भी अपनी रिजर्वेशन रखते हैं और बाज़ बार एसोसिएशन भी समझती हैं कि जजेस की तरफ से ज्यादती की जाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वाकया आपके सामने, जिसकी वजह से एक खासी टेंशन पैदा हो चुकी है। वकला सरापा एहतजाज हैं, कुछ वकला गिरफ्तार हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जिस किस्म के बयान दे चुके हैं, जिस बात का इजहार कर रहे हैं कि वो हर सूरत में कानून की हुक्मरानी को वहां पर नाफज करेंगे और किसी के भी हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे। आखिर वजह क्या है कि दो बड़े अहम इदारे, दोनों कानून के मुहाफ़िज़, दोनों कानून और इंसाफ की फराहमी करने वाले अवाम के लिए आपस में जब तसादम की राह अख्तियार करते हैं तो उससे पूरी सोसाइटी को क्या पैगाम जाता है, इस पर भी बात करेंगे। साथ साथ जस्टिस फायज ईसा का मामला जो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से उन्होंने खत लिखा रजिस्ट्रार को, उसके क्या असरात हो सकते हैं और क्या अदालती तारीख में इस किस्म की मिसालें पहले मिलती हैं, ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। और प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे मुस्लिम लीग नवाज के मुनहरफ अराकीन पंजाब में क्या वो सेनेट के इंतखाबात के हवाले से मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवारों को वोट देंगे या वो हुकूमती उम्मीदवार के हक में वोट दे सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नवाज के एक नाराज रहनुमा सरदार जलील शरकपुरी साहब, उनसे भी पूछेंगे कि आखिर उनका फैसला क्या होगा। लेकिन प्रोग्राम का आगाज जैसा कि पहले मैंने कहा, इस्लामाबाद में बड़ी टेंशन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकला सरापा एहतजाज भी है, इस पर बात करेंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हसीब चौधरी साहब, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, और उनके साथ मुल्क के मुमताज़ कानूनदान साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जनाब इरफान कादिर साहब। हम दोनों जो है वकला और दोनों जो माहिरीन कानून हैं उनकी राय आपके सामने रखेंगे कि इस वक्त बेंच और बार के माबैन जो खासतौर पर खलीज बढ़ती जा रही है इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। और फिर सुप्रीम कोर्ट की बात होगी जस्टिस फायज ईसा साहब के हवाले से कि उनके खत के क्या असरात हो सकते हैं। हसीब चौधरी साहब, प्रोग्राम का आगाज मैं आपसे करना चाहूँगा। बड़ी अहम जिम्मेदारी होती है बार के ऊपर, फिर खास तौर पर अगर हम बेंच की बात करें, बेंच बड़ी एक बड़ा अहम मुअज़्ज़ज़ ईवान होता है। दोनों के माबैन मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं और बेशुमार वाक़यात बढ़ते ही चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक टेंशन की कैफियत होती है। और बाद लोग कहते हैं कि शायद कहीं वकला भी अपनी उन हदूद से तजावज़ कर जाते हैं जो ख़ास तौर पे जस्टिस साहबान के वाले से, जज साहबान के वाले से जो कानून कहता है या कानून के तकाज़े पूरे किए बगैर उनके खिलाफ एहतजाज किए जाते हैं। मलिक साहब, गुजारिश ये है कि आपने चीफ साहब का जिक्र किया, मैं 1 साल से सदर हूँ और अगर ये बात रिकॉर्ड पे मैं ले आऊँ तो ये ज़्यादा ज़रूरी होगा। इस 1 साल में मैंने एक दिन भी स्ट्राइक नहीं होने दी, मैंने कोई भी इशू ऐसा इशू नहीं बनने दिया जो रिकॉर्ड पे आए, जो मीडिया में जाए या लोगों को पता चले। हम उसको खुद सेटल कर लेते थे। हमेशा चीफ साहब ने भी मेहरबानी की, जब भी हमने उनके गोशगुजार कोई बात की और जब भी उनकी तरफ से कोई बात आई तो हमने भी उसको सेटल किया। ठीक, ये जो मौजूदा इशू है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, देखिए इसका पूरा एक बैकग्राउंड है और इस बैकग्राउंड के हवाले से ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। इससे पहले आपके अगर इल्म में है तो वरना मैं बता देता हूँ कि आज से कुछ अर्सा पहले लोअर कोर्ट्स में अदालतों को ताले लगा दिए गए थे और उसकी वजह भी यही हमारे चैम्बर्स थे। आज भी यही चैम्बर वाला मामला है और अगर ये चैम्बर्स वाला मामला और हमारा लॉयर्स कम्प्लेक्स वाला मामला, जुडिशल कम्प्लेक्स वाला मामला हल नहीं करते तो ये फिर इशू होता रहेगा। ये किसी के कंट्रोल में नहीं रहता। ये वाला मामला भी कोई प्री प्लान नहीं था, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट हुआ। ये चैम्बर गिराए गए, रात की तारीकी में गिराए गए। वकला जो वहाँ मौजूद थे उनको पता चला, वो पहुंचे, उनको गिरफ्तार भी किया गया। उनको फिर गिरफ्तार करके कोई पता नहीं कहाँ रखा गया और अगले दिन फिर हमने जब रिक्वेस्ट की तो चीफ साहब के कहने पे उनको छोड़ा गया, उनको मारा भी गया। चैम्बर जो गिराए गए उनके अंदर जो कीमती सामान, डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर, सारी चीज़ें थी वो भी सारी डैमेज कर दी गई। देखिए जज्बात होते हैं, हम ये नहीं कहते कि जो एक्ट किया गया इसके अगेंस्ट जो रिएक्शन था वो दुरुस्त है, उसको हम जस्टिफाई ना करते हैं, न किया है न करेंगे। लेकिन
مسئلے کا حل نکالنا ضروری ہے. جب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ مسائل پیدا ہوتے رہیں گے. لیکن حسیب صاحب کیا وکلاء برادری سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ بھی احتجاج کریں اسی طریقے سے؟ آپ نے دیکھا کہ بہت سی نچلی عدالتوں میں بھی جس طریقے سے ججز کا گھیراؤ کر لیا جاتا ہے، کیا اس سے بینچ کا بار کا تقدس مجروح نہیں ہوتا؟ ملک صاحب میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں. یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط روایت ہے. دیکھیں بات یہ ہے، فرشتے کوئی بھی نہیں ہے. ہمارے پروفیشن میں کیونکہ ینگسٹر کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے اور اس میں سے کچھ ایلیمنٹ ایسے ہیں، اور وہ میں کافی دنوں سے یہ کہتا رہا ہوں، وہ 1% بھی نہیں بنتے ہیں. وہ اس طرح کے کام، اس طرح کی حرکت، اس طرح کی موومنٹ کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری ساری لائر کمیونٹی جو ہے وہ بدنام ہوتی ہے. ہمارا پرسیپشن بڑا غلط کر دیا گیا ہے. ہمیں وکلا گرد اور وکلا گردی، بدماش اور پتہ نہیں کیا کہ لفظ استعمال کی جاتے ہیں. 99% پروفیشنل لوگ ہیں، قانون کے حکمرانی کی بات کرتے ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. تو اپنی حقوق کی باری ہے کہ ہم لڑائی کے لیے جائیں گے؟ بالکل بھی نہیں. بینچ اور بار ہمارے لیے بہت محترم ہے، اس لیے کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن جو واقعہ ہوا اس پہ افسوس ہے. عرفان قادر صاحب، جیسے کہ بات ابھی حسیب صاحب سے ہو رہی تھی، بینچ اور بار کے مابین بڑھتی ہوئی خلیج، بہت سے واقعات جنم لے چکے ہیں اور مسلسل بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو ایک عمومی تاثر ہوتا ہے کہ بینچ اور بار کے مابین بڑے اختلافات ہیں اور بڑی ایک کشیدگی کی کیفیت پائی جاتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اس کو کیسے سیٹل ڈاؤن کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ وکلاء قانون کے محافظ ہوتے ہیں، ججز قانون کے محافظ ہوتے ہیں. اگر یہیں پہ اس قسم کے احتجاج ہوں، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، عام آدمی کو کیا میسج آتا ہے؟ دیکھیں، قانون کے محافظ جو ہیں جب وہ آپس پہ لڑنا شروع کر دیں تو پھر قانون کی حفاظت کون کرے گا؟ ہم وہ واقعہ بھول گئے ہیں جب کہ چند ججز نے مل کے پاکستان کے تقریباً 100 ججز کو باہر پھینک دیا تھا. خود ہی بینچ پہ 14 فریشلی اپوائنٹڈ ججز جسٹس افتخار چودھری نے جو اپوائنٹ کیے تھے، وہ وکلا موومنٹ کے تحت انہوں نے وہ جو میجورٹی ججز تھی ان کو اٹھا کے تو ایک فیصلہ دے کے باہر پھینک دیا اور ان کو سنا تک نہیں گیا تھا. تو یہ ابھی کل کی بات ہے جہاں ججز کو اٹھا کے پھینک دیں، جہاں ججز کی آپس میں اس حد تک ریشہ دوانی ہو جائیں کہ قانون کو اٹھا کے باہر پھینک دیں. اور پھر اس کے بعد سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو وکلاء ہیں اور جج صاحبان ہیں جو بھی مطلب سب کے سامنے ہے، اس میں کوئی چھپی ڈھکی تو بات ہی نہیں ہے. وہ ہم وقت بھول گئے ہیں جب ایک چیف جسٹس نے جا کے تو آئی جی پولیس کو بلا لیا تھا اور کہا تھا کہ ایک جج کے گھر میں ایک گولی ملی ہے، اس پہ تم مقدمہ درج کرو. یعنی وہ آئی جی نے کیوں نہیں انکار کیا چیف جسٹس کو؟ وہ جو جج تھے وہ کیوں نہیں گئے وہاں ایس ایچ او کے باہر اور انہوں نے ایس ایچ او کا کیوں نہیں پرچہ درج کرایا؟ اگر ججز سپریم کورٹ کے ایس ایچ او کی رٹ کو نہیں مانیں گے تو پھر ان لوگوں کی رٹ کو پھر اور کوئی کیوں مانے گا؟ تو یہ سارا ایک وشس سرکل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ جو وکلاء کو بھی اور ججز کو بھی یہ اپنا خود احتسابی ان کو کرنی پڑے گی. خود احتسابی میں نہیں کہتا کہ سزائیں دینی شروع کر دیں، لیکن ان کو انٹرو انسپیکشن کرنی پڑے گی، اس پہ غور و خوض کرنا پڑے گا. اور یہ اس طرح کے جو فیکٹرز ہیں جو کہ اب روزانہ نظر آتے ہیں، ابھی کیا ہم نے نہیں دیکھا ابھی ریسنٹلی کہ بینچز میں ججز کی آپس میں ٹینشنز ہیں اور پھر بارز جو ہیں وہ ایک طرف ہیں اور ججز ایک طرف ہیں اور بینچ اور بار میں بھی جھگڑا ہے اور بینچ پہ بھی جھگڑا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ایک اتنا امپورٹنٹ ادارہ اگر آپس میں ان کے اس طرح دراڑیں پڑیں گی اور اس طرح سے مختلف ڈبل سٹینڈرڈز نظر آئیں گے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا. تو لہٰذا یہ ضروری چیز ہے کہ سب سے زیادہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قانون کی پاسداری ہو تو وہ ان لوگوں کو کرنی ہے جو کہ اپنے آپ کو قانون کا رکھوالا کہتے ہیں. عرفان قادر صاحب، مجھے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لینی ہے. کمرشل بریک سے واپس آئیں گے تو اس سے بات کریں گے کہ اب راستہ کیا نکالا جا سکتا ہے. ٹینشن تو بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن کیا کوئی درمیانی راہ ایسی ہے جس کے نتیجے میں یہ ٹینشن کم ہو سکے؟ اس پہ بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. حسیب چوہدری صاحب، یہ بتائیے گا کہ کوئی نہ کوئی بات چیت کہیں نہیں ہو رہی، کیونکہ آج بھی احتجاج ہوا، کوئی راستہ تو نکالنا پڑے گا. ایسے تو وکلاء اگر احتجاج کرتے رہیں گے، مقدمات جو ہے وہ نپٹائے نہیں جا سکیں گے، عدالتیں بند ہو جائیں گی، پھر عام سائل تو بڑا متاثر ہوگا اس سے. ملک صاحب، بینگ پریزیڈنٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پرائمری رسپانسبلٹی میری ہے. میں دونوں بینچ اور بار کے درمیان برج کا کردار ادا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوں. میں ہر طرح سے کوشش کی میں نے، لیکن مجھے جہاں
اپنے وکلاء کا اور بار کے جو مفادات ہیں اس کا تحفظ کرنا ہے، وہاں مجھے چیف صاحب کی عزت کا بھی بہت خیال رکھنا ہے. میرے لیے چونکہ دونوں محترم ہیں، دونوں طرف چونکہ غصہ ہے اور دونوں اپنی اپنی اس وقت انا میں ہیں. ہم نے اس وقت ینگسٹر کو کنٹرول کیا، ان کو سمجھایا، ان کو بتایا، اور وہ لوگ جو اس واقعے میں شامل ہیں ہم نے اس پہ کنسنسس ڈیولپ کر لیا ہے کہ دے شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک. بالکل ان کو نہیں چھوڑا جائے گا. آئیڈینٹیفائی کچھ ہو گئے ہیں، کچھ ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ کچھ نام ایف آئی آر میں غلط ہیں. ابھی تک 10 یا 11 پکڑے گئے ہیں، ان میں سے 4 بالکل بے گناہ ہیں. 1-2 ایسے بھی ہیں جن کے نام نہیں تھے، وہ بعد میں ڈالے. لیکن یہ آپ سمجھتے ہیں جو گلٹی پائے گئے ان کے خلاف اگر کارروائی ہوگی تو بار اس کو سپورٹ کرے گی؟ بالکل کارروائی ہونی چاہیے جی. ہم اپنے ادارے کے لیے اور اپنے اس پروفیشن کے لیے ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں جس سے ہمارا امیج بہتر ہو اور ڈیمیج کنٹرول ہو. ہم یہ ہر طرح کا تعاون کریں گے اور کر رہے ہیں، اور ہم یہ پیشکش کر چکے ہوئے ہیں. لیکن دوسری طرف سے ہمیں کچھ اس طرح کا رسپانس نہیں ملا، لیکن اب امید ہے کہ انشاءاللہ معاملات بہتر ہوں گے اور ضرور بہتر ہوں گے. حسیب صاحب، میں اسلام آباد بار کی بات نہیں کرتا، لیکن بعض ایسی بارز ہیں جہاں پہ یہ تاثر ملتا ہے کہ جب ووٹس کا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ ووٹ لینے ہوتے ہیں ایسوسیشن نے، اس لیے بعض ایسے غلط جو طریقہ کار اختیار کرتے ہیں وکلاء، ان کو بھی تحفظ ملتا ہے بارز کی طرف سے، اس لیے کہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے، ووٹ لینے ہوتے ہیں. ایک یہ بنیادی وجہ ہے، دھڑے بندیاں، گروپنگ، جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں جی، آپ کی بات درست ہے. اور دیکھیں یہ جو ہمارے بار کے الیکشنز ہیں اس میں اور جو باقی الیکشنز ہوتے ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. میری پروجیکشن میٹنگ بھی تھی تو اس وقت بھی میں نے ان کو کہا تھا یہ ہمارے ٹریڈرز کے اور باقی یونینز کے الیکشن نہیں ہیں. ہم نے کوئی نعرہ بازی نہیں کرنی ہے، ہم نے کوئی فائرنگ نہیں کرنی ہے، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے یہ تاثر جائے کہ آپ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں. دیکھیں کہا جاتا ہے کریم آف دی نیشن ہے، یہ باشعور طبقہ ہے، یہ لا ابائڈنگ سٹیزنز ہیں، لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں. تو ہم اپنی باری آئے گی تو ہم یہ الٹ بازی کریں گے. میں نے بالکل نہیں ہونے دی اس وقت بھی. میں نے پورا سال بہت پرامن گزارا. ہر آدمی کا مزاج ہوتا ہے اور میں ان چکروں میں بالکل نہیں پڑنا چاہتا. یہ ابھی ایک مہینہ رہ گیا تو یہ والا ایشو آ گیا. میں نے اس ایشو کو بھی بہت کوشش کی کہ یہ میڈیا پہ نہ آئے، لوگوں کی نظروں میں نہ آئے، لیکن ایٹ اسپار آف مومنٹ وہ جو ریئیکشن آیا وہ سارے وہ لوگ وہاں چلے گئے. لیکن جب پتہ یہ چلا کہ جب ڈسٹرکٹ کورٹ سے یہ ہائی کورٹ آ رہے تھے تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ آئے کہ چیمبر جو کرائے گئے ہیں ٹھیک ہے، سیشن جج کی غلطی کی وجہ سے گرے ہیں، انہوں نے اس کو مس مینیج کیا، وہ اس طریقے سے ڈیل نہیں کر سکے جو کرنا چاہیے تھا. تو اگر ہم سیشن جج کے پاس جاتے ہیں تو وہ تو خود اس کا ایسا ہے، تو چیف صاحب کے پاس جاتے ہیں، ہم ان کو جا کے کہتے ہیں. جب وہاں پہنچے تو کچھ ایلیمنٹ تھے ایسے، اس میں سے 2-4 لوگ ابھی تک ہم پہچان نہیں سکے. ایک آدھ تو پتہ چلا کہ وہ لڑکا کلرک ہے کسی وکیل صاحب کا، اور 2-3 لوگ ایسے ہیں جو بالکل ابھی تک پہچانے نہیں جا رہے. ہم بڑے حیران ہیں کہ لوگ انٹر کیسے ہو گئے. کچھ ہمارے لوگ بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور کچھ بے گناہ بھی ہیں. لیکن یہ واقعہ پھر وہاں ہو گیا اور وہ 1% بھی نہیں بنتے ہیں. 99% کا پرسیپشن خراب ہو گیا ہوا ہے. ہمیں افسوس ہے، صد افسوس. لیکن اس کے باوجود ہم کوشش کریں گے جو گلٹی پائے گے جو ہیں ان کے خلاف ضرور قانونی کارروائی ہو. لیکن حسیب صاحب، چیف جسٹس صاحب تو کہتے ہیں کہ کچھ چہرے وہ خود جانتے ہیں، ان کو پہچانتے ہیں. درست کہتے ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے. کچھ نام جو ایف آئی آر میں دیے ہیں وہ درست ہیں. کچھ کو جو انہوں نے نوٹسز دیے ہیں، کنٹیم نوٹسز جو 18 تاریخ کے لیے فکس ہے، اس میں سے کچھ چیزیں بالکل درست ہیں. ہم سارا یہ نہیں کہتے کہ ہمارے جو وکیل ہیں وہ سارے انوسنٹ ہیں، ایسا نہیں ہے. وہ درست کہہ رہے ہیں، ریکارڈ میں بہت سی چیزیں موجود ہیں، اور جو نہیں ہے اس کو ہم ریکارڈ میں خود لے کے آئیں گے. لیکن اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ جو بے گناہ ہیں، جو معصوم ہیں، ان کے گھروں میں چھاپے مارے جائیں اور جا کے جو خواتین ہیں ان کے جو بیڈ روم میں جا کے سر پہ کھڑا ہوا جائے. یہ بات بالکل برداشت نہیں کی جائے گی. میں اعلان یہ میڈیا کے ذریعے کہتا ہوں، یہ والا کام نہ کریں. اگر یہ کام کریں گے اس کا ریئیکشن آئے گا، پھر سنبھالا نہیں جائے گا. دیکھیں مائیں بہنیں سب کی سزی ہوتی ہیں، اور ہر وہ شخص چاہے معاشرے کسی بھی طبقے سے تعلق ہو، صرف وکیل ہی نہیں، کوئی برداشت نہیں کرے گا. ماؤں بہنوں کے لیے زر زمین کے لوگ جان دے دیتے ہیں. اس لیے یہ کام نہ کیا جائے. ہم گزارش کریں گے کہ اس کو روکا جائے. میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف. عرفان قادر صاحب، اگر ہم جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی بات کریں تو جسٹس صاحب نے جو خط لکھا ہے رجسٹرار صاحب کو، خاص طور پہ اپنے اس مقدمے کے فیصلے کے حوالے سے، آج خود نوٹس کے حوالے سے، کیا آپ سمجھتے ہیں اس قسم کی روایات آلریڈی پہلے موجود ہیں، یا یہ اختلاف بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے ہماری عدالتوں کی سپرمیسی کا یا عدالتوں کے احترام کے حوالے سے؟ دیکھیں پچھلے چند سال سے یہ جھگڑا چل رہا ہے جج صاحبان میں بھی، اور یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے. کیا ہم نے وہ وقت ہم بھول گئے ہیں کہ، لیکن میں اس پہ آتا ہوں. پہلے میں یہ جو حسیب صاحب فرما رہے تھے، انہوں نے بڑی خوبصورت چند باتیں کی ہیں اور میں ان سے ایگری کرتا ہوں، اور انہوں نے بڑی اچھی تشخیص کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ذاتی اناج جو ہم لوگ اپنی رکھ لیتے ہیں، ہمیں اس سے ہٹنا پڑے گا.
اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ ہمیں ذاتی اناد سے ہٹنا پڑے گا. اور ذاتی اناد کہاں آتی ہے؟ وہاں آتی ہے جہاں ہمارے ڈفرینسز ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں اور دوسرا غلط ہے. کیا ہم وہ وقت بھول گئے ہیں جب جسٹس ڈوگر کو افتخار چودھری صاحب نے بلا کے تو معافی منگوائی تھی کورٹ میں؟ وہ وقت وکلا بھول گئے ہیں؟ ان کی اتنی بےزتی کی تھی، ان کی جو عزت ہے اس کو بالکل بری طرح سے پامال کر دیا تھا، اور وہ انہوں نے اس لیے معافی مانگ لی تھی کہ کہیں ان کی پینشن نہ بند ہو جائے، وہ سڑک پہ نہ آ جائیں. تو اس طرح کے جب سلوک ہم آپس میں رکھیں گے ناروا، ہاں وہ جج سے رکھے یا وہ جج وکیل سے رکھے یا وکیل وکیل سے رکھے، اور ذاتی اناد کے لیے وہ کوئی نیشنل ایشو تھا اس وقت کبھی جب جنرل صاحب نے جب پی سی او پہلا لے کے آئے تھے تو اس پہ جن ججز نے اوتھ اٹھائے تھے پی سی او کے، بعد میں وہی ججز جو ہے وہ پارسا بن گئے تھے، اور جن ججز نے کبھی اوتھ ہی نہیں اٹھائے پی سی او پہ، ان کو نہ صرف نکال دیا گیا بلکہ ان کو جھوٹی الزام تراشی کے ساتھ ان کو خراب کیا گیا، اور ان کے بارے میں ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کی گئی. یہ سارا کچھ ہمارے ریکارڈ کا حصہ ہے، اور یہ میں حسیب صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ یہ ذاتی اناد کو چھوڑنا پڑے گا. اور یہ جو آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے فائز عیسیٰ صاحب کا، یہاں پہ بھی ہمیں وہ اس طرح کی چپکلش جو ہے اس وقت بینچ کے اندر نظر آ رہی ہے، اور وہ بڑی کلیئر ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ اور فائز عیسیٰ دونوں ایک پیج پہ نہیں ہیں، اور آپس میں ان کی رنجشیں ہیں، اور یہ انڈر کرنٹس جو ہیں چل رہے ہیں. اور یہ بات اب منظر عام پہ آ چکی ہے. انہوں نے ایک چٹھی لکھی ہے جو رجسٹرار کو لکھی ہے، انہوں نے غالباً یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ جو ایک روایت ہوتی ہے بینچ کی اس کو ملوز خاطر. لیکن کیا یہ چٹھی لکھی جانی چاہیے؟ اس قسم کی کوئی ماضی میں کوئی مثالیں ہیں؟ دیکھیں، جب ان یوزول چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں پھر اس قسم کی نئی چیزیں آتی ہیں. ہر کیس کے اپنے فیکٹس ہوتے ہیں، اپنے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، اور ماضی میں ضروری نہیں ہے کہ ماضی میں تو اس قسم کی فرکشنز ہی نہیں تھیں ججز جس طرح کی کہ پوسٹ ریسٹوریشن عدلیہ میں ہمیں نظر آ رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو چاہیے آپس میں مل بیٹھ کے طے کریں، اور اس میں صرف ججز کا نہیں ہے کہ صرف ججز ہی ہیں. اس میں جیسے حسیب صاحب کہہ رہے ہیں، ہمارے بار کے جو صدور ہیں، سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں، ہمارے پاکستان بار کاؤنسل ہے، ہماری دوسری بار کاؤنسلز ہیں، وہ بھی بیٹھے ہیں، جج صاحبان بیٹھے ہیں، اور وہ جج صاحبان بھی بیٹھے ہیں جو کہ کبھی یہاں پہ جج رہے ہیں. سارے مل بیٹھ کے اس چیز کو سارٹ آؤٹ کریں. اس پہ تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں، بلکہ عدلیہ کی تشکیل نو کا بھی سوچیں کہ عدلیہ کی تشکیل نو اس طرح سے ہو کہ تمام سٹیک ہولڈرز پاکستان کے جو ہیں وہ کنسنسس کے ساتھ لا کے ذریعے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہو، نہ کہ وہ لائر موومنٹ کے ذریعے کچھ ججز آ جائیں اور باقی ساروں کو نکال دیں. تو یہ ساری چیزیں سوچنے کی، جب تک ہم یہ چیز نہیں کریں گے ہم اسی طرح سے یہ ریشہ دوانیوں میں پھنسے رہیں گے. ہمیں اس سے نکلنے، اور میں بالکل حسیب صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ ہمیں اس کا سلوشن ہم ہی کو ڈھونڈنا ہے، کسی اور کو نہیں ڈھونڈنا. حسیب صاحب، جیسے کہ عرفان صاحب بات کر رہے ہیں، دیکھیں جو عدالتیں ہوتی ہیں خاص طور پہ انصاف کی فراہمی کرتی ہیں، اور اس لیے ان کا احترام، ان کے اوپر ٹرسٹ عوام کا وہ سب سے امپارٹنٹ ہوتا ہے. پاکستان بار کونسل، پنجاب بار کونسل، جو بار کونسلز ہیں، یہ بھی کوئی اپنا ایفیکٹو رول ادا کر سکتی ہیں جس وقت عدلیہ کو چیلنجز درپیش ہیں، یا بینچ اور بار کے مابین جو بعض جگہوں پہ اختلاف پایا جاتا ہے، یہ بعض واقعات جو جنم لیتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو بار ایسوسیشنز کے اوپر جو ریگولیٹری باڈیز ہوتی ہیں اس میں سینئرز لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ پروونشل بار کونسل یا پاکستان بار کونسلز. عرفان قادر صاحب ہمارے سینئر ہیں، سابق اٹارنی جنرل رہے ہیں، میں بھی ڈپٹی اٹارنی جنرل رہا ہوں. دونوں اسپیکٹ یہ سمجھتے ہیں، ان کے علم میں ہیں، اور یہ خود جو تاریخ بیان کرتے ہیں ان سے زیادہ اور کون جانتا ہے. انہوں نے جو باتیں کی اس میں سے بہت سی باتیں ایسی ہیں جس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، اور اپنے ذات سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے. اداروں کے لیے کام کرنا چاہیے اور اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے. ہم نے یہ ملک کا جو خواب دیکھا تھا وہ اس لیے تو نہیں دیکھا تھا کہ سارے جتنے بھی معاملات ہیں اور جتنے یہ جو ڈیچ ہو گیا یہاں آ کے اس کا حل نکالا جائے اور ایک دوسرے کے ہم کپڑے ہی دھوتے رہے. ہمیں مل بیٹھ کے اس کا حل نکالنا ہے، ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے، اور جس طرح لو بیگیٹس لو ہے اس طرح جو ریسپیکٹ ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں علم، رزق اور یہ جو ہے اپنا رزق، علم اور آئی فارگاٹ، یہ بانٹنے سے بڑھتی ہے. آپ جب کسی کو عزت دیتے ہیں تو آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے.
اگر ہم بینچ کی عزت کرتے ہیں تو بینچ کا کام بھی ہے کہ وکیل کی عزت کرے، اور اگر وکیل کی عزت ہے تو وہ بھی بینچ کو اس سے زیادہ عزت دے. یہ سسٹم اسی طرح چلے گا. اگر ہم اسی طرح ایک دوسرے کے خلاف چلتے رہیں گے، گریبان پکڑتے رہیں گے، اس سے ادارے مضبوط نہیں ہوں گے. ادارے جو مضبوط نہیں ہوں گے، ملک مضبوط نہیں ہوگا. ہمیں دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. بار پریزیڈنٹ آپ پیچھے لے کے نہیں چلنا. اور یہی کام کب تک یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ یہی کام انہی کا ہے جو بار کونسلز کا. وہ سارے آن بورڈ ہیں، وہ سارے میرے ساتھ ان ٹچ ہیں. میں نے ان سب کو ایک ایک بات بتائی ہے اور وہ ہمیں گائیڈ بھی کر رہے ہیں، وہ مشاورت میں شامل ہیں. ہم نے یہ ساری باتیں ہم نے بھرپور کوشش کی کہ چیف صاحب کے علم میں یہ لے کے آئیں، لیکن ابھی تک انہوں نے ہم سے کوئی ملاقات نہیں کی. اور یہ جو آج ہم ڈی چوک آئے ہیں، یہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے ہمیں سنا نہیں. وہ ملاقات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ فون سننے کے لیے تیار نہیں تھے. اب آج ڈیولپمنٹ کچھ ہوئی ہیں، مجھے امید ہے کہ اب ان کا کچھ غصہ کم ہوا ہوگا اور حالات بہتری کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے، شروع میں جو کچھ واقعہ ہوا اس سے ان کو غصہ ہے، لیکن غصہ دونوں طرف ہے. غلطی چاہے جس طرف بھی ہے، ینگسٹر نے اگر کچھ کیا بھی ہے تو وہ گیونگ اینڈ پہ ہیں، وہ بڑے ہیں، ان کو دل بڑا کرنا پڑے گا اداروں کی خاطر، صرف اپنی ذات کی خاطر نہیں، ملک کی خاطر بھی. تو ہم ان سے گزارش کریں گے، کر رہے ہیں، اور اب ہمیں امید بھی ہے کہ انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہوئے مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالیں. بہت بہت شکریہ حسیب چوہدری صاحب، صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار، اور جناب عرفان قادر صاحب، سابق اٹارنی جنرل پاکستان، ہمارے ساتھ موجود تھے. عدلیہ کا احترام ہر سب کے لیے لازم ہے، اور خاص طور پہ عدلیہ کا احترام اس لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ عدالتیں انصاف فراہم کرتی ہیں، اور انصاف فراہم کرنے والے اداروں پر ٹرسٹ ہر حال میں قائم رہنا چاہیے. تبھی عوام کو ریلیف بھی مل سکتا ہے، اور تبھی ادارے آگے بڑھ کے اپنا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں. بار اور بینچ کے مابین یہ بڑھتے ہوئے ایسے جو ہے واقعات، اور خاص طور پہ ٹینشن کی کیفیت بڑی نقصان دہ ہوتی ہے، جس سے عام آدمی بھی بڑا بری طریقے سے متاثر ہوتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے سینٹ انتخابات کے حوالے سے. سینٹ انتخابات میں جو یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ مسلم لیگ نواز کے کچھ لوگ، یا پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ، یا پی ٹی آئی کے کچھ لوگ اپنے پارٹی فیصلوں کے خلاف بھی جا سکتے ہیں، اپنے ٹکٹ ہولڈرز کے خلاف بھی فیصلے کر سکتے ہیں. کیا واقعی ایسا ہونا جا رہا ہے؟ کیونکہ کچھ ناراض اراکین مسلم لیگ نواز کے، ان کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ وہ شاید پارٹی پالیسیوں کے خلاف بھی ووٹ دے سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے صفدر جلیل شرک پوری صاحب، ان سے پوچھیں گے کہ اس حوالے سے جو ناراض اراکین ہیں مسلم لیگ نواز کے، ان کا فیصلہ کیا ہے. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بہت بہت شکریہ جلیل شرک پوری صاحب پروگرام میں وقت دینے کا. یہ فرمائیے گا کہ آپ مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے، مسلم لیگ نواز سے آپ نے اپنی راہیں جدا کر لی ہیں، سینٹ کے انتخابات سر پر ہیں، آپ کا فیصلہ کیا ہوگا؟ اور کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ اور لوگ بھی آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو پارٹی پالیسی یا پارٹی کی طرف جو ٹکٹ دیے جائیں گے مسلم لیگ نون کی طرف سے، ان کو ووٹ نہیں دیں گے. نہیں ملک صاحب، ابھی تک ووٹ کا تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ ہم نے ووٹ کس کو دینا ہے، اور مسلم لیگ نون سے رائے بھی ہم نے جدا بالکل نہیں کی. ایک اختلاف رائے ضرور ہے، اور اختلاف رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری کوئی اور راہ ہے اور ان کی کوئی اور راہ ہے. ٹھیک ہے، باقی ابھی کینڈیڈیٹ سامنے آئیں گے تو اس کے مطابق پھر دیکھیں گے کہ کس کو دینا ہے. میری تو یہ عرصہ دراز سے یہ سوچ ہے کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے جو اراکین ہیں، ان کا ووٹ اوپن ہونا چاہیے. سب کو نظر آنا چاہیے کہ ہم نے ووٹ کس کو دیا ہے، اور میں اپنے ضمیر کے مطابق، اپنے ویژن کے مطابق نیک نیتی سے انشاءاللہ ووٹ دوں گا جس کو بھی دیا. اگر اوپن ہوگا تو سب کو نظر آ جائے گا کس کو دیا ہم نے. اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی تک آپ مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے تو پارٹی فیصلوں پر ان کو آپ مانیں گے نہیں؟ ملک صاحب دیکھیں، جیسے ابھی فیصلہ کیا گیا کہ ملٹری کے خلاف چلنا ہے، تو میں نے اپوز کیا، اس لیے اپوز کیا کہ یہ فیصلہ ملکی مفاد میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم نے مہنگائی کے خلاف گورنمنٹ کو کچھ بتانا ہے تو میں ان کے ساتھ ہوں. بالکل مہنگائی کے خلاف ہمیں بات کرنی چاہیے. اگر کچھ معاملات بزدار صاحب سے مینج نہیں ہو رہے، ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. لیکن اگر جلوس نکالنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جلوس نکالنے سے نہ تو ڈالر سستا ہوتا ہے، نہ مہنگائی کنٹرول ہوتی ہے. یہ چیزیں افراتفری کا باعث بنتی ہیں. تو جب میری یہ سوچ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی قیادت کو نیک نیت سے بتانا چاہیے. ابھی ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر بات کریں. میں کہتا ہوں میاں صاحب کون سا پاکستان کے اندر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، وہ تو بارڈر پار جا کے بات کر رہے ہیں، تو ہم مطلب کہ کھڑے ہو کے بات نہیں کر سکتے. تو اپنی بات آگے پہنچانی چاہیے. اکثر سیاسی پارٹیوں میں یہ رواج نہیں ہے.
اور جیسا لیڈرشپ کہہ دیتی ہے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر لیڈرشپ سے لیکن آپ کو کیا لگتا نہیں ہے کہ جیسے کہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے احتجاج کرنا، سڑکوں پر آنا، اور ماضی میں پی ٹی آئی خود اس احتجاج میں جس طریقے سے شریک رہی، آپ اس سے واقف ہیں، عمران خان صاحب نے دھرنا بھی دیا، اگر آج آپ اپوزیشن میں ہیں اور آج حکومت کے خلاف اگر کوئی لانگ مارچ ہوتا ہے تو پھر آپ اس کا حصہ نہیں بنیں گے؟ رسول اللہ ملک صاحب، جب عمران خان صاحب لانگ مارچ کر رہے تھے میں اس وقت تحریک انصاف میں تھا، اور فہد میں تھا جس نے لاہور میٹنگ کے اندر خان صاحب کے سامنے کہا کہ خان صاحب طاہر القادری صاحب جو دھرنا دے رہے ہیں اس کا رزلٹ ٹھیک نہیں نکلے گا اور آپ اس دھرنے میں مت جائیں. اور خان صاحب نے مسکرائے بہرحال میری بات سن کے، لیکن سب کہہ رہے تھے جی دھرنا ہمیں دینا چاہیے، بڑے نمبر بن رہے ہیں، بڑا پولیٹیکل گیم بن رہا ہے. تو میں طاہر القادری صاحب کے دھرنے کے بھی خلاف تھا اور میں عمران خان صاحب کے دھرنے کے بھی خلاف تھا. خان صاحب کا ویژن ٹھیک تھا، 4 حلقے کھول دیں، وہ ڈیمانڈ ٹھیک تھی، حکومت وقت اس وقت جو تھی ان کی کمزوری تھی 4 حلقے کیوں نہیں کھولے. لیکن میرا یہ تھا کہ دھرنا دینے سے تو 4 حلقے نہیں کھولیں گے، عدالت میں جانا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے. چلو میکسیمم یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ پوری کر لیں، اگلے سال ہم ان کو پیش کریں گے. تو ابھی دیکھیں میں تحریک انصاف کے ساتھ تھا، اور لیکن کسی وجہ سے وہ ٹکٹوں کی تقسیم غلط ہو گئی. اور پھر مجھے اگر رانا تنویر صاحب، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، صاحب بات ہے، میاں شہباز شریف صاحب کا شکر گزار ہوں کہ میرے مانگے بغیر، میرے انکار کرنے کے باوجود انہوں نے مہربانی فرمائی کہ نہیں آپ کو ہم نے ساتھ لے کے جانا ہے. تو میں اس شرط کے ساتھ چلا کہ میں پہلے میاں نواز شریف صاحب کا دل و جان سے احترام کرتا تھا، ابھی میں میاں نواز شریف صاحب کے خلاف رائے رکھتا ہوں. جو ادارہ منہاج القرآن میں قتل و غارت ہوئی ہمیں وہ بھولی نہیں ہے، غازی ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ والا معاملہ ہوا ہمیں وہ بھولا نہیں. اس طرح کی غلطیاں، اور پھر جو شیر و شکر ہوئے زرداری صاحب کے ساتھ جس کے پیٹ سے ہم نے چوری کا مال نکالنا تھا، اس کو ہم نے 5 سال حکومت کرنے دی بڑے آرام کے ساتھ. تو یہ چیزیں میرے لیے کہ اختلاف کا باعث بنی اور میں مسلم لیگ سے فاصلے پہ ہو گیا. ابھی جب ٹکٹ میں نے قبول کی، میں نے رانا تنویر صاحب کو صاف کہا، اور باقی پیر اشرف رسول جب ایم پی ہمارے ساتھ وہ میرے پاس تشریف لاتے رہے، میں نے کہا پیر صاحب میں میاں نواز صاحب کے ساتھ ابھی اختلاف رکھتا ہوں. انہوں نے کہا یار اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، آپ ٹکٹ لے کے کام کریں، ہم آپ کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں. تو مجھے ٹکٹ ہی دی گئی اس شرط کے اوپر کہ میرا اختلاف رائے ہے. ٹھیک ہے، آج جب میں بات کرتا کیوں کرتے ہیں. لیکن لیکن اگر مسلم لیگ نواز کے کینڈیڈیٹ آپ کو لگتے ہیں کہ وہ سوٹیبل ہیں جو سینٹ کے لیے جن کو ٹکٹس دیے گئے ہیں، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی چوائس کے مطابق مسلم لیگ نواز کو بھی ووٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتا ہوں جی، اگر مجھے کینڈیڈیٹ کو اٹریکٹ کیا تو میں دے سکتا ہوں. اور میری اس میں کوئی میری بندش نہیں ہے کہ میں کس کی طرف جانا ہے، اور ہر بندہ آزاد ہے. تو آپ سمجھتے ہیں جو اب دیگر مسلم لیگ نواز کے کچھ اراکین ہیں جو اس وقت پارٹی پالیسی سے اختلاف رکھتے ہیں، وہ بھی پارٹی پالیسی کے مطابق پارٹی کے امیدوار کو ووٹ دے سکتے ہیں؟ جی، اگر پارٹی اپنے اندر ایک یہ اختلاف رائے برداشت کرنے کا ماحول پیدا کرے اور اس چیز کو وہ سمجھے کہ اگر کوئی اختلاف رائے رکھتا ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. تو اگر چھوٹی چھوٹی بات پہ اختلاف ہے، ہم نے پارٹی سے نکال دیا، ہم نے ان کو فارغ کر دیا، تو ایسی انسلٹ والی بات اگر کریں جو غیر قانونی باتیں ہیں، مطلب کس قانون کے تحت مریم صاحبہ کیسے ہم نے نکال دیا؟ اگر نکال دیا تو الیکشن کمیشن میں جائیں اور ثابت کریں نکال دیا. تو پھر ایسی جب کسی کی انسلٹ کریں گے تو اسے کس طریقے سے کہیں گے کہ جی آؤ ہمیں ووٹ دیں؟ تو میں سمجھتا ہوں ایسا. کیا آپ کی لیڈرشپ سے کوئی بات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب سے، میاں نواز شریف صاحب سے، جب آپ نے یہ اختلاف کیا اس کے بعد؟ نہیں، سینئرز کے ساتھ تو نہیں ہوئی، لیکن باقی لوگوں سے ہمارے ایم این ایز حضرات اور ایم پیز کے ساتھ ہوتی رہی ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ جب آپس میں بات کرتے ہیں تو سارے یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں بات تو سچ ہے، لیکن ایسے اوپن نہیں کرنی چاہیے. میں یہ کہتا ہوں یار اوپن نہیں کریں گے تو ان کو پتا کیسے چلے گا کہ آپ غلط کر رہے ہو. ٹھیک ہے، اگر غلطیاں لیڈرشپ کر رہی ہے تو بتائیں انہیں کہ آپ سے مسٹیک ہو رہی ہے، آپ جو ملٹری کے خلاف بات کرتے ہیں، آپ جو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. اس طریقے سے کریں گے تو ملک میں افراتفری ڈالیں گے اور اپنی ملٹری کو بدنام کریں گے، تو پھر ہندوستان کی ملٹری کا ادھر بیٹھی ہوگی تو ہمارا عزب اللہ. تو جو اس وقت حکومت کی کارکردگی ہے، شرپوری صاحب بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ حکومت کی اپنی کارکردگی بھی بڑی ناقص ہے، خاص طور پر پنجاب کی بات کی جائے، فیڈرل کی بات کی جائے، تو آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ اگر اپوزیشن احتجاج کر رہی ہے حکومتی کارکردگی کے اوپر تو وہ بجا ہے؟ نہیں، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی کارکردگی یقیناً لوگوں کے لیے ابھی تک اطمینان کا باعث نہیں بنی. ٹھیک ہے، اس کے اوپر اصلاح کرنی چاہیے. خامیاں میاں شہباز شریف صاحب کے پاس بڑا ایکسپیرینس ہے، زرداری صاحب کے پاس ایکسپیرینس ہے، نواز شریف صاحب کے پاس ایکسپیرینس ہے. اپنے ایکسپیرینس سے انہیں رہنمائی کریں
پھر حکومت وقت رہنمائی لے یا نہ لے اس کا ثواب ہے، اور اگر وہ 5 سالوں میں لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکیں گے تو اگلے 5 سالوں میں خود بخود لوگوں نے فارغ کر دیں گے، نہ جلوس نکالنے کی ضرورت پڑے گی، نہ فضل الرحمان صاحب کو تکلیف دینے کی ضرورت پڑے گی، وہ تو آٹومیٹکلی فارغ ہو جائیں گے۔ اور اگر کہ لوگوں کو ریلیف دیں گے تو تبھی لوگ دوبارہ پھر اگر خان صاحب کو ووٹ دے دیتے ہیں تو ویری گڈ، ہمیں کیا اعتراض ہے اس بات میں؟ لیکن آپ پارٹی کا اگر ٹکٹ آپ کو دوبارہ ملتا ہے تو آپ نون لیگ کی طرف سے الیکشن لڑیں گے یا آپ پی ٹی آئی میں جا سکتے ہیں؟ نہیں، اگر نون لیگ برداشت کرے اختلاف رائے تو میں آج نون لیگ میں ہوں اور میں چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ بہت بہت شکریہ۔ صاحب جلیل شرف پور ہمارے ساتھ موجود تھے مسلم لیگ نواز سے، ان کو گلے شکوے بھی ہیں لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ اب بھی مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہیں، اور اگر سینٹ کا امیدوار کوئی انہیں موضوع لگا جس کو پی ایم ایل این نے ٹکٹ دیا تو اس کے لیے بھی ووٹ کر سکتے ہیں، اور ان کے باقی ساتھی بھی اس کے لیے ووٹ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا، انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔